नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहम्दिल्लाहि ताला आज हम इरफानुल हिदाया यूके के प्लेटफॉर्म से इनेकाद पज़ीर प्रोग्राम अ मैन मेकिंग हिस्ट्री की आखिरी नशिस्त में हाजिर हैं और हमारा आज का मौजू है शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने इस्लाम की हकीकी पुरअमन तस्वीर पेश करने में अहम किरदार अदा किया है। बरे सगीर पाक व हिंद में बहुत सारी शख्सियात और तहरीकों ने अपना अपना किरदार अदा किया है। इस्लाह अहवाल, फ़रोग़ इल्म और हसूल आज़ादी की जदोजहद में भी अपना अपना किरदार अदा किया है। अगर मिनहाजुल कुरान का मुआज़ना माजी की तहरीकों के साथ किया जाए तो इसमें एक यकजहती नज़र आती है। बैक वक्त तजदीद दीन, इस्लाह अहवाल, इस्लाह मुआशरा, फ़रोग़ अमन और ख़िदमत इंसानियत में तहरीक मिनहाजुल कुरान पेश है। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने रवां सदी के मुसलमानों को आगे बढ़ने के लिए वही रास्ता दिखाया है जो आज से 1400 साल पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया था, यानी कि मोमिन की शिनाख्त इल्म, तकवा, एतदाल और रवादारी से होती है। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी रवां सदी में इल्म अमन की आलमगीर एम्पावरमेंट की एक मजबूत और तवाना आवाज़ है। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने इस्लाम और पाकिस्तान के लिए खिदमत तारीख का काबिल फ़ख्र बाब हैं। उन्होंने तने तन्हा जुर्रत और बहादुरी के साथ इस्लाम का पैगाम अमन पूरी दुनिया में फैलाया है, जिसे ज़बरदस्त पेशराई भी मिली है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी की जदोजहद पूरी उम्मत मुस्लिमा और इंसानियत के लिए है, इसीलिए दुनिया डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के किरदार और इल्मी वजाहत की मोतरफ भी है। अब मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए मैं दावत देती हूँ मोहतरमा मुसर्रत बशीर साहिबा को, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर से फारिग तहसील हैं, कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मिनहाजुल कुरान में मलिक यूके और इरफानुल हिदाया यूके की टीम ने अपने कायद से अपनी अकीदत और मोहब्बत के इजहार और उनकी खिदमत पर उन्हें खिराज तहसीन पेश करने के लिए अ मैन मेकिंग हिस्ट्री के खूबसूरत टाइटल से इन सेशंस का अरेंज किया। मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि मुझे इन सेशंस का हिस्सा बनने का मौका मिला। अल्लाह ताला हमारी बहनों की इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इन सेशंस में होने वाली डिस्कशन मोटिवेशन से हमें फ़ायदा उठाने की तौफीक दे और ये हमारे लिए बेनिफिशियल साबित हों दुनिया में आखिरत में। कायद मोहतरम की सालगिरह का दिन, कायद डे, तहरीक मिनहाजुल कुरान से वाबस्ता अफराद के लिए हमेशा एक बहुत इमोशनल और मोटिवेशनल दिन है। एक ऐसा इवेंट है जिसको हर तहरीक मिनहाजुल कुरान का मेंबर यौम तशक्कुर के तौर पर यकीनन मनाता है, खुश होता है, क्योंकि अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत हमें इस दिन मिली कि जिसका हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। उस पर खुश हों, उसका तज़किरा करें और इस नेमत की वर्थ को समझने की कोशिश करें और उसके ऊपर जितनी भी हम अपनी खुशी का और शुक्राने का इजहार करें वो कम है, क्योंकि इससे हमारी दुनिया ही नहीं हमारी आखिरत के लिए भी अल्लाह पाक ने बहुत सामान किया। अल्लाह ताला हमें इस नेमत की सही कदर करने की तौफीक अता फरमाए और इससे अपने अमल को, अपने दुनिया को, अपनी आखिरत को मुस्तफ़ीद करने की तौफीक दे। इसी के साथ ये दिन हमारे लिए यौम तफक्कुर भी है कि हम गौर करें, हम सोचें कि वो कायद, वो हमारा रहनुमा, वो मुरब्बी जिन्होंने कदम कदम पर हमारी रहनुमाई की है, ज़िंदगी का कोई गोशा नहीं छोड़ा कि उन्होंने हमें उस हवाले से गाइडलाइन ना दे दी हो। तो मेरे कायद और मेरी सोच में कितनी मुताबिकत है, मेरे कायद और मेरी सोच की फ़िक्र में कितना फ़ासला है जो मुझे अभी तय करना है, मेरे कायद और मेरे अमल में अभी कितनी दूरी है
جسے دور کرنے کی مجھے صحیح کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. تو یہ 2 آبجیکٹیوز ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں قائد ڈے کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اور آج کا جو سیشن ہے اس میں بھی ہم یہ 2 چیزیں ساتھ لے کر چلیں گے آج کے ٹاپک کو ڈیل کرتے ہوئے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے قائد محترم کی، شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کی اسلام کے پیسفل امیج کو پروموٹ کرنے کے لیے آل اراؤنڈ دا ورلڈ جو آپ کی خدمات ہیں، اس کا بریف سا ہی ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اتنا اپیرنٹلی ہو سکتا ہے کہ بہت سمپل اور کچھ ایونٹس ہوں فوراً ذہن میں آپ کے آ گئے ہوں، کچھ سٹیپس جو قبلہ نے لیے ہیں، لیکن ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ یہ بہت ڈیپ اور کمپلیکس سروسز ہیں جو قبلہ نے دی ہیں. اور نو ڈاؤٹ یہ ایک ایسا کام ہے جو قبلہ کو ایک ہسٹری میں ان کا نام آئے گا، اور یقیناً ہسٹورین جو جتنے بھی بائسڈ ہو جائے وہ قبلہ کے ورک فار پیس اور اسلام کے پیسفل میسج کو جس خوبصورت انداز سے قبلہ نے پریزنٹ کیا ہے اور پروموٹ کیا ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو اسلام کے پیسفل امیج کے انٹروڈکشن کے لیے، اس کی پروموشن کے لیے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو قائد محترم کی خدمات ہیں وہ بھی آپ کی باقی سروسز کے مطابق کی طرح بالکل ملٹی ڈائمینشنل ہے. صرف ایک محاذ پر قائد محترم نے اسلام کے میسج آف پیس نہیں دیا، بلکہ جہاں جہاں ضرورت تھی، جس انداز سے ضرورت تھی، وہاں پہ قائد محترم نے گائیڈ لائن دی ہے. اور جہاں پہ کال کے ذریعے اس میسج کو پروموٹ کرنے کی ضرورت تھی وہاں آپ نے کال کے ذریعے کیا ہے. جہاں پر آپ نے عمل کے ذریعے امپلیمنٹ کیا جا سکتا تھا وہاں آپ نے امپلیمنٹ کیا ہے. اسی کا ہم تھوڑا سا انالیسس کریں گے اس مختصر وقت میں. گلوبل لیول پہ جو قبلہ نے سروسز جو ہسٹوریکل کام کیا، نو ڈاؤٹ یہ ایک ہسٹوریکل ورک ہے جو گلوبل سٹیج پہ قبلہ کا ہے، مگر اس کی ڈیپتھ کو، اس کی کمپلیکسٹی کو، اس کی لانگ لاسٹنگ امپیکٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم پوسٹ 9/11 کے جو سینیریو ڈیولپ ہوا تھا اس کا تھوڑا سا آئیڈیا کریں. یہ ایسا وقت تھا کہ اسلام کو اور ٹیررزم کو جوڑ دیا گیا تھا. اب جو ٹارگٹ تھا، جو ایک دم سے اٹیک ہو رہا تھا، وہ مسلمان پہ نہیں، وہ اسلام پہ ہو رہا تھا. اس بات کو انٹرنیشنل میڈیا ایوری ویئر جو ہے اس بات کو پروموٹ کیا جا رہا تھا، اور لوگوں کے ذہنوں میں برین واشنگ کی جا رہی تھی، لوگوں کے ذہنوں میں یہ کنسیپٹ بٹھایا جا رہا تھا کہ ایکچولی یہ اسلامک ٹیچنگز ہیں، یہ قرآن اور سنہ سے موٹیویشن ملتی ہے مسلمان کو، ان کو انسینٹیو دیتا ہے قرآن ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے، دوسروں کو مارنے کے لیے. تو یہ بہت ہی خطرناک اور ڈینجرس اور بہت ہی ڈیلیکیٹ قسم کا اٹیک تھا. ایک عام مسلمان تو دور کی بات، ایک عام لیول کی جس کی اسٹڈی ہو قرآن سننا کی، وہ بھی اس کنفیوژن میں پراپرلی اسلام کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا تھا. کیونکہ ایک طرف مسلمان تھا جو ٹیررسٹ تھا، وہ اسلام کا نام لے رہا تھا، قرآن پاک شو کر رہا تھا، اور دوسری سائڈ پہ نان مسلم ہے، پوری دنیا ہے جو کہ اس کو اس مسلمان اور اسلام کا ریپرزنٹیٹیو بنا کر دنیا کو دکھا رہی ہے کہ دیکھو یہ کہہ رہا ہے کہ میں جہاد کر رہا ہوں. تو یہ ایسی کنفیوژن تھی، امت مسلمہ ایسے بیک فٹ پر کھڑی تھی کہ ایک عام مسلمان کے لیے سچویشن میں اس کے لیے اس کو ڈیفینڈ کرنا آلموسٹ امپاسبل تھا. ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے قائد کو یہ توفیق دی، ہمارے قائد کو ان سے یہ خدمت لی، ان کو اللہ تعالیٰ پاک نے یہ ان کو مقام دیا کہ وہ آگے بڑھیں اور ایک ایسا کام کریں کہ جو مسلمانوں کو ایک اسٹرانگ ہولڈنگ دے دے، جو مسلمان کو ایک اسٹرانگ پیڈسٹل دے دے، جس کے بعد پھر اسلام کے میسج آف پیس کو ڈیفینڈ کرنا، ایکسپلین کرنا اتنا مشکل نہ رہا کسی کے لیے. 2010 میں جو قبلہ نے فتویٰ لانچ کیا، فتویٰ آن سوسائڈ بومبنگ اینڈ ٹیررزم، وہ جسٹ ایک بک نہیں ہے، ایک تصنیف نہیں ہے کہ جس میں قرآن و سنہ سے ریفرنسز جو ہیں وہ اکٹھے کر دیے کہ دیٹس اٹ. نہیں، اگر ایسا ہوتا تو یہ کام تو ہو سکتا ہے کوئی بھی بہت سارے لوگوں نے کیا ہوگا. اس کی ریزن کیا بنی کہ یہ
ग्लोबली एक्सेप्ट किया गया, ग्लोबली इसने एक ऐसा मुकाम हासिल किया कि ये अब एक रेफरेंस बुक है। उसकी रीज़न, उसके पीछे उस बुक की अथॉरिटी और उसके पीछे उसको लिखने वाले की अपनी अथॉरिटी थी। अल्लाह ताला ने ये काम किबला से लिया और इस किताब को आज के दिन तक और आइंदा भी, जब भी पोस्ट 9/11 पीस और टेररिज्म के एनवायरनमेंट को सब इस सारे पीरियड को डिस्कस किया जाएगा, उसमें कायदे मोहतरम के काम को निकाल के नेगेटिव करके इस पीरियड में आप इस्लाम के पीसफुल इमेज के लिए की जाने वाली स्ट्रगल को, मुसलमानों की कोशिश को आप लिख ही नहीं सकते। दैट्स वाई किबला का ये जो काम है वो हिस्टोरिकल नोयत का है। इसके बाद किबला ने बारहा बहुत सारी पीस कॉन्फ्रेंसेस की, बहुत सी जगहों पे जाकर आपने जाके पढ़ाया प्रॉपर इस्लाम का मैसेज ऑफ पीस पढ़ाया नॉन मुस्लिम्स को, न्यूट्रल माइंड्स को। और वाशिंगटन में अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक हर जगह आप देखेंगे कि किबला ने कॉन्फ्रेंसेस में जाके, यूनिवर्सिटीज़ में जाके, थिंक टैंक्स को जाके इस्लाम को के मैसेज ऑफ पीस को छोटे छोटे ग्रुप्स में भी जाकर किबला ने मैसेज को पहुंचाया। और जो कोई कंफ्यूज्ड माइंड थे मुसलमानों में और नॉन मुस्लिम्स में, उनको बहुत क्लियर कट पिक्चर दे दी कि इस्लाम और टेररिज्म का दूर दूर का भी ताल्लुक नहीं है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें ऐसा कायद दिया, ऐसा विजन दिया कि उसने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया। उम्मत मुसलमान के लिए एक सुकून का सांस था वो टाइम, जिस टाइम पे किबला ने ये फतवा लॉन्च किया। मुसलमान स्कॉलर्स के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ था। हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये नेमत दी और हमें उनके साथ चलने वाले काफ़िले में शामिल किया। ये एक डायमेंशन है ग्लोबली काम करने की, लेकिन किबला ने एक और डायमेंशन जो है उसको भी इग्नोर नहीं किया। किबला ने दूसरों को बताया कि इस्लाम की टीचिंग्स में क्या है, रियलिटी क्या है, कुरान से, सुन्ना से, हिस्टोरिकल एविडेंस से पूरा डॉक्यूमेंटेड प्रूफ दिया। लेकिन किबला ने अपनों को जो विद इन इस्लामिक कम्युनिटी जो लूप होल्स थे, जो प्रॉब्लम्स थे, जो वीकनेसेस थी, उनको भी हाईलाइट किया। किबला ने बताया कि कहाँ कहाँ हमारी कमियां हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम में, स्पेशली रिलीजियस एजुकेशन सिस्टम में कहाँ कहाँ कमियां हैं, जिसकी वजह से एक्सट्रीमिज़म और रेडिकलिज़म जो है वो फ़रोग़ पाती है। और ऐसे मुसलमान, सादा लोग, मुसलमानों के जहन इस तरफ जाते हैं और फिर लोग जिनके टेररिस्ट माइंड हैं और जो दुश्मन है इस्लाम का, वो उनको हाईजैक करता है और उनको एज ए टेररिस्ट यूज़ करता है। सिर्फ डायग्नोज नहीं किया किबला ने, ऐसे में एजुकेशन के लिए, उनके सिलेबस के लिए, करिकुलम के लिए आपने सजेशंस भी दी, बल्कि पूरा के पूरा बना कर दे दिया। 2015 में किबला ने इस्लामी करिकुलम जो दिया, जो कि मुस्लिम क्लैरिक्स और जो यहाँ के इस्लामिक सेंटर्स हैं उनके इमा के उनको गाइड करने के लिए, उनके मुस्तफ़ीद होने के लिए, जिन्होंने आगे यंग माइंड्स को एजुकेट करना है, उनके लिए किबला ने पूरा करिकुलम बना कर दे दिया। बाहर के लोगों को इस्लाम का मैसेज ऑफ पीस एक और स्टेज पे खड़े करके दिया कि कुरान सुन्नत में ये नहीं है। अपने लोगों को गाइड किया कि इस मैसेज को इस तरह से, इस्लाम की जो टीचिंग्स हैं उनमें अपने सिस्टम में ये तब्दीली लेकर आएँ, ये चेंज लेकर आएँ, ताकि किसी को ग्राउंड ही ना मिले कि वो एक्सट्रीमिज़म की तरफ जाए। ये मल्टी डायमेंशनल काम किबला ने ग्लोबल स्टेज पे किया। लेकिन इसके पीछे जो ताकत, कोई भी शख्स उठकर एक किताब लिख देता है, उसकी ये क्यों नहीं उसकी पजीराई हो सकती थी? इसलिए कि किबला ने जो लिखा उसके पीछे आपके किरदार की अथॉरिटी थी। नॉलेज की अथॉरिटी तो थी, मगर आपके अमल की अथॉरिटी थी। जहाँ पर हम दूसरे टीयर में अंडरस्टैंड करते हैं कि कायदे मोहतरम ने इस्लाम के मैसेज ऑफ पीस को कैसे हमें अंडरस्टैंड करवाया, दुनिया में उसको प्रमोट किया। किबला ने जब से मिनहाजुल कुरान की बुनियाद रखी, पाकिस्तान की जो इन्वायरमेंट थी, सुन्नी शियत तकसीम में, देवबंदी, बहुत सारे सेक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में छोटे छोटे ग्रुप्स में हैं, जो अपने फ़िरके अपने को, अपने मसलक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और एक अजीब माहौल था, शायद हम में से बहुत से ना देखा हो, और अभी भी वहाँ पे बहरहाल एक्सट्रीम व्यूज़ पाए जाते हैं। ऐसे माहौल में किबला ने एक तो अपनी जमात ऐसी बनाई
ایک ایسی تحریک ایسی بنائی جس کو ہر طرح کے مسلک کی رنگ سے پاک رکھا. دوسرا آپ نے یہاں پر بھی آپ نے 2 لیولز پہ کام کیا. ایک آپ نے تمام مسالک کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کی عملی کوشش کی کہ تمام مسلک کے جو لیڈرز ہیں، جو ان کے ٹاپ لیڈرشپ ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کریں، اکٹھے ہوں، اسلام کے نام پر اپنے مسلک کی اختلافات کو نیچے رکھیں، اسلام کو اوپر رکھیں. اور اگر قبلہ کی کوشش کا مقصد یہی تھا کہ جب لیڈرز آپس میں بیٹھ کر کسی ایگریمنٹ پہ، کسی مشترکہ سوچ پہ جمع ہو جاتے ہیں تو وہ چیز پھر نیچے پینیٹریٹ کرتی ہے سوسائٹی میں، ان کے فالوورز میں. ایک سائڈ پہ قبلہ نے یہ کام کیا مسلم کمیونٹی کو، ود ان مسلم کمیونٹی قبلہ نے اسلام کے میسیج آف پیس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک سائڈ پہ یہ کام کیا. دوسری سائڈ پہ آپ کی جو اپنی جماعت تھی، جو آپ کی اپنی موومنٹ تھی، اس کی نیچر ایسی رکھی، اس کا انداز ایسا رکھا کہ اس میں کسی فرقہ واریت کا تصور تک نہیں ہے. ایک 40 ایئرس اراؤنڈ ہو گئے ہیں، اس میں آپ کبھی تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے کسی فرقہ واریت کا ایک جملہ نہیں سنیں گے اس کو پروموٹ کرنے والا. کسی کو نام لے کر آپ کرٹیسزم نہیں سنیں گے. ہر ایک کے لیے ویلکم ہے، سب آئیں، سب مل کر چلیں. اس کی ایک مثال عالمی میلاد کانفرنس میں تمام مکاتب فکر جو سٹیج پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ ایک منہ بولتا ثبوت ہے. تو قبلہ نے عملی طور پر اپنی جماعت کے لیول پہ جس طرح سے اسلام کے میسیج آف پیس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی، وہ ایک ایسی طاقت تھی قبلہ کی ذات کے اندر، آپ کے علم کے اندر اور آپ کے عمل کے اندر. آپ کے بیک اپ پہ آپ کے اوپر کوئی ایسا بیگیج نہیں تھا کہ آپ نے کسی اپنے لوکل سطح پہ تو ایسے دوسروں کو کافر، دوسروں کو کوئی فتویٰ باسی دی ہو اور اس کے بعد گلوبل لیول پہ کہیں کہ اسلام جو ہے وہ پیسفل کو ایگزسٹنس کا میسیج دیتا ہے، برداشت کا میسیج دیتا ہے. نہیں، وہ میسیج جو قبلہ مذاہب عالم کے بیچ میں کہ دنیا کے ریلیجنز کو آپس میں کیسے ایک دوسرے کو برداشت، رواداری کے ساتھ ایک پلانٹ پہ ہم رہ سکتے ہیں، جو قبلہ نے گلوبلی دیا. اس سے پہلے قبلہ نے مسلمانوں کو ود ان مسلم کمیونٹی پچھلے 20-30 سالوں سے وہ سٹرگل کر رہے تھے کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات، چھوٹے چھوٹے اپنے اختلافات کو سائڈ پہ رکھ کے اسلام کی خاطر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. اور اس کی پریکٹیکل جو اگزامپل تھی اپنے کردار سے دی. آپ کی ہزارہ سپیچز ہیں، ہزارہ تصانیف ہیں، کوئی شخص اس سے کبھی بھی کوئی فرقہ واریت کی بو نہیں اس سے پا سکتا. اس میں ایکسیپٹنس ہے سب کے لیے، اس کے لیے سب کے لیے ہمدردی ہے، محبت ہے، برداشت ہے. اور یہ وہ طاقت تھی جس نے جب آپ گلوبل لیول پہ ضرورت پڑی اسلام کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، اس کے میسیج آف پیس کو پہنچانے کے لیے، تو پیچھے اتنی بڑی طاقت تھی، عمل کی اتھارٹی تھی کہ پھر اللہ پاک نے اس کو پوری دنیا میں عزت دی. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا قائد دیا، ہمیں ایسی قیادت دی کہ جس نے وقتی طور پر اسلام کے میسیج آف پیس پر نہیں لکھا، بلکہ اس نے تھرو آؤٹ پوری لائف اس میسیج کو عملاً امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی. اور ہماری زندگیوں میں، ہمارے دلوں میں، ہماری سوچ میں، ہمارے نظریات میں برداشت پیدا کی کہ ہم دوسرے فرقوں کو، دوسرے مسلک کو، اختلاف رائے کو برداشت کر سکیں. کوئی بھی دوسرا شخص جو کہ اب ہم اپنی ود ان مسلم کمیونٹی بات کر رہے ہیں، کوئی بھی دوسرے اسکول آف تھاٹ کا پرسن جو ہے وہ یہ الزام لگا ہی نہیں سکتا تحریک منہاج القرآن پر کہ یہ کسی کو برداشت نہیں کرتے. الحمدللہ محبت، برداشت، رواداری اس قیادت نے پہلے دن سے تحریک منہاج القرآن کی رگوں میں ڈالی ہے. اور اس کا اثر ہے کہ آج دنیا کوئی مخالف بھی قائد محترم کے جو پاکستان کے لیول پہ دیکھیں، جو مسلمانوں کے آپس میں ان کے اتحاد اتفاق پیدا کرنے کی جو کاوشیں ہیں، کوئی ان کا انکار نہیں کر سکتا. پاکستان کی ہسٹری بھی جب لکھی جائے گی کہ اس ملک میں ڈفرینٹ سکولز آف تھاٹ کو اکٹھا کرنے کے لیے کس نے کوشش کی، کس نے میسیج آف پیس جو ہے وہ پروموٹ کیا اپنی سٹیج سے، تو قائد محترم کا نام اگنور کیے بغیر کوئی ہسٹری کمپلیٹ نہیں ہو سکتی. اس لیے نو ڈاؤٹ قائد محترم از میکنگ اے ہسٹری اپنے ہر دور میں، اپنے ہر ایفرٹ میں.
لیکن اس سے بھی خوبصورت اور جو سب سے کور میں قبلہ نے پیس کے لیے ایفرٹس کیے ہیں اسلام کے میسیج آف پیس کو، وہ میں ضرور چاہوں گی کہ ہمارے تمام ممبر اس پہ غور کریں، اور اس کے اوپر ہمیں سب سے زیادہ شکر ادا کرنے کا بھی موقع ہے، اور سب سے زیادہ اس کے اوپر تفکر کی بھی ضرورت ہے۔ قبلہ نے جو میسیج پیس امیج دنیا میں پروموٹ کیا، قبلہ نے اپنے ممبرز کو، اپنے کارکنوں کو وہ پیس کا امیج خود بنانے کی کوشش کی ہے ساری عمر، کہ اسلام کا امیج آف پیس آپ بنے، لوگوں کو آپ کے وجود سے محبت ملے، آپ کے وجود سے ان کو نظر آئے کہ یہ اسلام کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں۔ قائد محترم نے ہم میں سے جو جتنا پرانا تحریک منہاج القرآن کے جو ورکرز ہیں، جو اس کے سے وابستہ ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی اس بات پہ گواہ نہیں ہے کہ ہمارے قائد نے اسلام کا میسیج آف امن ہماری روحوں کے اندر انڈیویجولز لیول پہ اس میسیج آف پیس کو کیسے ہمارے اندر ڈالنے کے لیے قبلہ نے ساری عمر دن رات محنت کی ہے۔ اور میرے خیال میں قبلہ نے سب سے زیادہ ایفرٹ گلوبل لیول پہ نہیں، نیشنل لیول پہ نہیں، سب سے زیادہ ایفرٹ قبلہ نے اس جگہ پر پیس کو پھیلانے میں کی ہے۔ اس کی وجہ ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز آپ دنیا میں پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، اسے جس لیول پہ پھیلانا چاہتے ہیں، کوئی آئیڈیا ہے، وہ کوئی چیز آپ سوسائٹی میں دیکھنا چاہتے ہیں، انقلاب آپ لانا چاہتے ہیں، تو کیا ہم کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے اندر انقلاب لاؤ۔ کوئی تبدیلی باہر دیکھنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں سب سے پہلے تبدیلی خود لے کر آؤ، اپنے اندر لے کر آؤ۔ ہمارے قائد نے یہ تبدیلی، یہ نفرت سے محبت کی طرف کا سفر، یہ دوسروں عدم برداشت سے برداشت کا سفر، اور یہ دوسروں کو سپیس دینے کا سفر گلوبل لیول سے سٹارٹ نہیں کیا، دوسرے مذہب کے ساتھ سٹارٹ نہیں کیا۔ قبلہ نے یہ اپنے کارکنان کے اندر، ان کے اندر انڈیویجول لیول سے سٹارٹ کیا ہے۔ اور آپ میں سے جو جتنا پرانا کارکن ہے، جو جتنا پرانا وابستہ ہے، وہ اتنا بڑا گواہ ہے کہ ہمارے قائد نے جتنے آپ نے لیکچر سنے ہوں گے، کوئی تنظیمی نشستیں سنی ہوں گی، آپ نے اعتکاف کے کیمپس اٹینڈ کیے ہیں، شہر اعتکاف میں بار بار گئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے قائد نے کتنی محنت کی ہے ہمارے اندر سے ہر برائی، ہر بدامنی، ہر جھگڑے کی جو بنیاد ہے اس میں کو ختم کرنے کے لیے میرے قائد نے کتنی محنت کی ہے۔ اس ایک ورڈ سے آپ کے ذہن میں معلوم نہیں کتنے ہی لیکچرز آ گئے ہوں، کتنی ہی تربیت کی نشستیں آ گئی ہوں، جب ہمارے قائد نے ہمیں سامنے بٹھا کر قرآن پاک سے، احادیث سے، اولیاء کرام کے حوالہ جات دے کر، ان کی کتابیں پڑھ کر، اخلاقیات کے پر درس دے کر ہمیں قبلہ نے اپنی میں جو ہر برائی کی، ہر بد امنی کی جڑ ہے، اس سے چھٹکارا پانے، اسے ختم کرنے کے لیے قبلہ نے ہمارے پر کتنی محنت کی ہے۔ اور اس کا یقیناً ہم اس آئیڈیل مقام پر نہیں پہنچے، لیکن یہ جو پیس کی ایفرٹ قبلہ نے کی، اس کا ایک مظاہرہ آپ کے کارکنوں میں دنیا نے دیکھا۔ پھر بھی تحریک منہاج القرآن کا کارکن بہت مختلف نظر آیا دنیا کو، جب وہ اس کو کمپیریزن میں دیکھا گیا، کہیں بھی دیکھا گیا۔ یہ قبلہ کی محنت کا صلہ ہے، جو قبلہ نے میسیج آف پیس اور پیس امیج اس کا کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ دنیا نے اس کا مظاہرہ تب بھی دیکھا جب گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری امت مسلمہ ایموشنل تھی، اور اپنے ملک، اپنے گھر، اپنا ہی گھر جلا رہے تھے۔ اس سے میں جرم دوسروں نے کیا ہے، مگر اسے اپنے آپ کو آگ لگا رہے ہیں۔ ایسے میں دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے تحریک منہاج القرآن کے کارکنان نے محبت، دل یقیناً زخمی ہے مگر باہر کسی کو زخمی نہیں کیا، کہیں توڑ پھوڑ نہیں کی، پورا من طریقے سے ہر لیول پر اپنا میسیج، اپنا احتجاج نوٹ کروایا۔ دنیا نے یہ مظاہرہ امن کا جو قبلہ نے پیس اپنے ورکرز کے اندر ڈال دیا تھا، اس کا مظاہرہ دنیا نے 2012 کے لانگ مارچ میں بھی دیکھا، دھرنے میں بھی دیکھا، 2014 کے لانگ مارچ میں بھی دیکھا، دھرنے میں بھی دیکھا۔ دشمنوں نے بھی، اپوننٹس نے، مخالفین نے، سب نے ایڈمٹ کیا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کا ورکر پیسفل ہے۔ یہ ہم اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں، منہاج القرآن کے ورکرز اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں جس میں باقی سب ہیں، جس میں گلو بٹ ہے، لیکن ڈاکٹر طاہر القادری کا ورکر کلیکٹیولی کام کرے،
یا انڈیویجولی کرے وہ باقیوں سے زیادہ پیسفل کمپیریٹیولی کیوں ہے، اس کے پیچھے ہمارے قائد کی دین اسلام کے میسج آف پیس کو عملاً امپلیمنٹ کرنے کی لانگ اس کے لیے ایفرٹ ہے، جدوجہد ہے۔ یہ تبدیلی ایک دن میں نہیں آئی، یہ تبدیلی کے لیے قائد محترم نے اس تحریک کی جب سے بنیاد رکھی ہے، مسلسل ہر لیول پہ اس پہ محنت کر رہے ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا قائد دیا جس نے ہماری زندگیوں کے اندر اپنے خاندان کے لیول پہ، اپنے تنظیم کے لیول پہ، اپنے محلے، اپنے ملک کے لیول پہ اور انٹرنیشنل ہر لیول پہ ایک طرح سے کوئی دو رخی نہیں رکھی۔ کوئی اس میں یہ نہیں کہ لوکلی اور اپنوں کے ساتھ اور دوسروں کے آگے پریزنٹ کرنے کے لیے اور نہیں، ہر جگہ ایک میسج آف پیس کو ایسے آج ہر جگہ پہ جمینیٹ کیا ہے کہ اس کے اثرات آپ کو ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ اس لیے میں نے شروع میں بھی کہا کہ کوئی بڑے سے بڑا بائسڈ ہسٹورین ہو، کوئی بڑے سے بڑا مخالف ہو، وہ ڈاکٹر طاہر القادری کے جو ایفرٹس ہیں، ایفرٹس فار پیس، اس کو انٹروڈیوس کروانے میں، اس کو پروموٹ کرنے میں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ڈاکٹر طاہر القادری نے ہر سٹیپ پہ، ہر لیول پہ سیم ایفرٹ کی ہے، اور ہم اس موقع پہ اپنے قائد کا شکر ادا کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے قائد کا کہ انہوں نے اتنا خوبصورت چیز، اتنی اہم چیز جس کو بعد میں پھر گلوبل لیول پہ ڈیفینڈ کرنا ہے، اس کو قبلہ نے ہمارے اندر، ہم انڈیویجولز کو اگنور نہیں کیا۔ قبلہ نے ہمیں بتایا کہ تمہارے اندر پیس کیسے پیدا ہوگا، تمہارے اندر سکون کیسے آئے گا، امن کیسے آئے گا، جس سے پھر بڑھتے 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 عالم اسلام تک امن جائے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایسا قائد دیا، اور ہم اس موقع پر سوچتے بھی ہیں، آئیے تھوڑا سا سوچ کو بھی اس طرف لائیں کہ کیا میرا قائد جس نے مجھے میری میں ختم کرنے کے لیے، مجھے ایک پیسفل پرسن آف دا سوسائٹی بنانے کے لیے بڑی محنت کی ہے، بہت کچھ دیا ہے، مجھے بہت وقت دیا ہے، کیا میں نے اپنے قائد کے اس میسج کو سمجھا ہے، اس کے اوپر کتنا عمل کیا ہے، بھی میں کتنا دور ہوں، میرے وجود سے کیا میری فیملی کو پیس، امن، خوشی ملتی ہے، کیا میرے اندر برداشت ہے کہ میں اپنے دوسرے تحریکی بہن بھائیوں کو، تنظیمی لوگوں کو برداشت کر سکتی ہوں، کیا میں ایک پرسنالٹی آف پیس ہوں، کیا میرے دوسرے مسلک جو کہ میرے ہم مسلک نہیں ہیں مگر میرے ہم مذہب ہیں، کیا وہ مجھ سے محفوظ ہیں، کیا محبت، رواداری، برداشت، یہ سب میرے رویے کا حصہ ہیں جب میں ان سے ڈیل کرتی ہوں، اور کیا جو میسج آف پیس میرے قائد نے عالمی سطح پر پیش کیا اور ہم نے بہت فخر کے ساتھ اس کو لوگوں تک پہنچایا کہ یہ ہے میرا قائد جس نے اسلام کے میسج آف پیس کو اس طرح سے ریپرزینٹ کیا ہے، کیا میں اس میسج کے قریب ہوں، کیا واقعی میرا وجود اپنے دین، اپنے آقا علیہ السلام کے اس پیسفل امیج کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ آئیے قائد محترم کی سالگرہ کے موقع پر قائد کو سب سے بڑا تحفہ یہ دیں کہ ہم اپنی ذاتوں کے اندر، ہم اپنی پرسنالٹیز کے اندر تھوڑی سی امپرومنٹ لے کر آئیں، جس میں ہم اپنے آپ کو زیادہ پرامن بنائیں، فیملی کے لیول پہ، تنظیم کے لیول پہ، تحریک کے لیول پہ، اپنے جو بھی ہماری کمیونٹی جہاں پہ ہیں، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ یہ بھی بد امنی ہے، ہمارے عمل سے بگاڑ نہ پیدا ہو، یہ بھی بد امنی ہے، ہماری سوچ سے، ہمارے کسی عمل سے ہمارا دوسرا مسلمان بہن بھائی تکلیف میں تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے قائد کو لمبی عمر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہمیشہ قائم رکھے، اور ہمیں آخرت تک اپنے قائد کے پیچھے استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ونس اگین میں اپنی نہج القرآن اور عرفان الہدایہ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ آئی ہوپ کہ جو ہم نے ساری ڈسکشن تھوڑی سی بات کی ہے اس میں کچھ نہ کچھ بینیفیشل آپ کو مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھی محترمہ مسرت بشیر صاحبہ جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرما رہی تھیں۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے اور ہمیں اپنے اور اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے قائد کی محبت عطا کرے اور اپنے قائد کے سنگ چلنے کی توفیق عطا کرے اور اپنے قائد کی سنگت میں مصطفی انقلاب کا سورج طلوع ہوتا ہوا دیکھنا نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.